बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। कल साइफ़र केस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब को 10 साल कैद की सज़ा हुई और आज तोशाखाना केस में इमरान ख़ान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा को 14 साल कैद की सज़ा दी गई है। साथ ही साथ इमरान ख़ान साहब को 10 साल के लिए नाअहल करार दिया गया और एक भारी जुर्माना भी आयद किया गया है। आज जो इमरान ख़ान साहब को सज़ा दी गई है, ये सज़ा दी गई है एक जज मोहम्मद बशीर साहब ने, और ये वही जज साहब हैं जिन्होंने 2018 के इलेक्शन से कुछ दिन पहले उस वक्त के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब को भी 10 साल कैद की सज़ा दी थी। लेकिन जज मोहम्मद बशीर साहब की वो जो सज़ा है वो कायम नहीं रही और वो बाद में वो सस्पेंड हो गई। आज उन्हीं जज साहब ने 2024 के इलेक्शन से चंद दिन पहले इमरान ख़ान साहब को सज़ा दी है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन्हीं जज साहब की दी हुई सज़ा जो है नवाज़ शरीफ को वो बरकरार नहीं रही, तो क्या इमरान ख़ान साहब को इन्हीं जज साहब की दी हुई ये सज़ा जो है ये बरकरार रहेगी? इस पर हम बात करेंगे दो आइनी माहिरीन से। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, और जनाब मुस्तफ़ा रमदे साहब जो साबिक़ एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के और मारूफ माहिर कानून हैं। रमदे साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। 2018 में जज बशीर साहब ने नवाज़ शरीफ साहब को 10 साल कैद की सज़ा दी थी, वो सज़ा कायम नहीं रही। आज उन्हीं जज साहब ने दे दिया है सज़ा इमरान ख़ान साहब को, क्या ये सज़ा बरकरार रहेगी? जी आमिर मीर साहब, जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की सज़ा में और जो इमरान ख़ान साहब की सज़ा में जो बज़ाहिर फ़र्क नज़र आ रहा है, और मैं बज़ाहिर इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज़ अभी तक मैंने वो फ़ैसला नहीं पढ़ा जो आज तोशाखाना में दिया गया है। जी। सिर्फ वो बातें मीडिया पे जो आई हैं, सिर्फ उन्हीं की नॉलेज है। तो उसमें दोनों सज़ाओं में फ़र्क ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ के पास या उनकी बेटी के पास एक डिफेंस मौजूद था, और उनकी जो सज़ाएं फिर बरकरार ना रह पाईं वो उस लीगल डिफेंस की वजह से बाद में सेट असाइड हुई हैं। अच्छा। यहाँ पे जो फ़र्क नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि इमरान ख़ान साहब ने अपने इन इल्ज़ामात के ख़िलाफ़ एक पॉलिटिकल नैरेटिव तो बिल्ड किया है, लेकिन जहाँ तक एक बज़ाहिर टेंजिबल या पैल्पेबल डिफेंस की बात है वो एटलीस्ट मेरी नज़र से नहीं गुजरा। उन्होंने ख़ुद भी काफ़ी दफ़ा अपने तहाइफ के बारे में अपने बयानात दिए हैं, उनको आप कन्फेशन कह लें या जो जैसे भी लेना चाहें। फिर जो देखते हैं कि जिस तरीके से ट्रायल में कुछ डिलेज को इंजीनियर करने की कोशिश की गई कि ट्रायल जो है वो कंक्लूड ना हो, तो परहैप्स एक डिफरेंस रहेगा मियाँ नवाज शरीफ साहब की सज़ा को सेटिसाइड करने में और इमरान खान साहब की, बिकॉज इमरान खान साहब का बज़ाहिर जो डिफेंस लग रहा है या उनके वकला का जो नैरेटिव वो बिल्ड कर रहे हैं विच इज़ पॉलिटिकल, वो एक फेयर ट्रायल की तरफ जा रहा है। एक पैल्पेबल डिफेंस की कोई बात गालिबन अभी तक नहीं सामने आई। अच्छा, अली ज़फ़र साहब, आप इस पे क्या कहेंगे कि जो मुस्तफ़ा रमदे साहब कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव तो बिल्ड किया गया है लेकिन एक लीगल डिफेंस जो है सही तरीके से नहीं किया गया, और ये बात इमरान ख़ान साहब के बहुत से जो सियासी मुखालफिन हैं वो भी कह रहे हैं, ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। ज़रा बिलावल साहब का जो मेरा ख्याल है एक इल्ज़ाम है उनका इमरान ख़ान साहब के वकला के ख़िलाफ़, वो भी ज़रा सुन लें। जो नाम का क़ियादत है वो तमाम प्लांटेड लोग हैं। खान साहब की प्लांटेड लॉयर्स की वजह से, प्लांटेड क़ियादत की वजह से उनका निशान भी चला गया। साइफर का केस, उनका प्लांटेड लॉयर्स कोर्ट में आते भी नहीं हैं, और अब खान साहब का 10 साल की सज़ा हो चुका है। तो खान साहब की अपने लोगों ने खान साहब को फंसाया है, ये किसी और का कसूर नहीं। जी अली ज़फ़र साहब, ये बिलावल साहब कह रहे हैं कि ये इमरान ख़ान साहब को सज़ा जो हुई है तो उनके अपने प्लांटेड लॉयर्स की वजह से हुई है। जी हामिद मीर साहब, देखें हमारे आइन में आर्टिकल 10A है जो पूरी दुनिया में उसको समझा जाता है कि एक फ़ेयर ट्रायल होनी चाहिए। अगर आपने किसी के ख़िलाफ़ सज़ा देनी है, किसी के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है वो साबित करना है, तो एक आप फेयर ट्रायल के ज़रिए ये फ़ैसला कर सकते हैं। उसका मतलब ये है कि फ़ेयर ट्रायल का मतलब ये है कि आप वकील भी कर सकते हैं,
آپ وکیل کے ذریعے جو شہادت آئے اس پہ جرا بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنی شہادت پیش کر سکتے ہیں اپنے دفاع میں، آپ کے وکیل بحث بھی کر سکتے ہیں، اور آپ ایک پراپر ریپرزنٹیشن کے ذریعے کیس کی سماعت ہو اور آپ کا فیصلہ ہو. یہ ہوتا ہے فیئر ٹرائل. اور اگر فیئر ٹرائل نہ ہو، جس طرح کا یہ ٹرائل ہوا ہے، یہ ٹرائل ہی نہیں تھا، یہ تو ایک سزا سنائی گئی، کوئی بھی اس کا پروسیجر فالو نہیں کیا گیا، کرمنل لاء کا آئین کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، تو یہ تو ایک طرح انصاف اور قانون سے مذاق ہے، یہ تو فراڈ ہے. اس ججمنٹ کو، اس سزا کو ہم فراڈ سمجھتے ہیں. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میرٹس کی تو بعد میں بات کریں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو ان دونوں کیسوں میں، سائفر کیس میں بھی اور توشہ خانہ کیس میں بھی، ان کے وکلاء کو پیش نہیں ہونے دیا. ان کے جو وکیل تھے ان کو کمرے میں بند کر دیا گیا. ان کو کہا گیا کہ آپ، ایک کیس میں تو یہ کہا گیا کہ آپ کے وکیل نہیں، ہم آپ کو پروسیکیوشن کے وکیل دیں گے. اور وہ وکیلوں سے کہا گیا کہ آپ عمران خان صاحب کے بہاف پہ آپ جرا کریں. اس کے بعد جب عمران خان صاحب کے وکیلوں نے اور کوشش کی تو 2 کمرے عدالت بن گئے. ایک میں سائفر کیس چلا، ایک میں توشہ خانہ کیس چلا. دونوں جج صاحبان نے کہا کہ ہم آپ کو جرا نہیں کرنے دیں گے، اور دونوں جج صاحبان نے کہا کہ ہم آپ کو اپنی شہادت بھی پیش نہیں کرنے دیں گے. دونوں جج صاحبان نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو یہ بھی نہیں کرنے دیں گے کہ آپ کے وکیل بحث کر سکیں، ہم آپ کو بیان سیکشن 342 کا بھی نہیں کرنے دیں گے، اور ہم نے فیصلہ کر دینا ہے. صبح آج جب فیصلہ ہوا تو وکیل صاحب جو تھے ان کو باہر، جیل کے باہر ہی رکھا گیا، ان کو اندر نہیں آنے دیا گیا. یہ سارے جب مسائل دیکھتے ہیں آپ تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، ایک لیمن کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بالکل ہی ایک ناقص تو یہ جو قسم کا ٹرائل تھا، جو سزا دی گئی یہ ہے، ایک مقدمہ ہی نہیں تھا. اس کو آپ چیلنج کر رہے ہیں آج کی سزا کو؟ جی بالکل چیلنج کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک امید کی کرن یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو. مجھے چونکہ اس پاکستان میں آپ جیسے لوگ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو دوسرے پولیٹیکل پارٹیز کے بھی ہیں، انہوں نے آ کے مجھے کہا ہے کہ دیکھیں ہم اس پوائنٹ پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اتنی ناانصافی ہوئی ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارے تقاضے جو ہیں انصاف کے اور جو ہمارا قانون ہے اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. تو ہم تو ٹی وی چینلز پہ آ کے اس کو ڈیفینڈ کیا، ہم تو بولنا بھی نہیں چاہتے اس کے بارے میں. اور یہ اپوزٹ پارٹی کے لوگوں نے بھی مجھے کہا ہے. تو میری امید یہ جو ملک ہے اس میں جب سچ بولنے والے ایماندار لوگ جو سمجھتے ہیں اور جو ضمیر رکھتے ہیں وہ جب اس طرح بولیں گے تو امید آپ کو اس ملک کی ترقی کے ساتھ پوری طرح رہنی چاہیے. انشاءاللہ یہ ملک اوپر جائے گا. جی مصطفیٰ رمدے جہاں صاحب، تک آپ نے اپیل کی بات کی، جی اپیل جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کل کر رہے ہیں. لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ سزا سنا دی گئی ہے حامد میر صاحب، اور ابھی تک فیصلہ جو ہے وہ نہیں آیا. یہ پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ سزا ہو گئی، فیصلہ نہیں ہے. جب تک فیصلہ نہیں آتا ہم اپیل نہیں فائل کر سکتے. لیکن میں ایک اپلیکیشن فائل کر رہا ہوں کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں میں درخواست کروں گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو کہ کم از کم ان کو یہ جو جج صاحبان ہیں جن کو اتنی جلدی تھی سزا سنانے کی، ان سے یہ تو ریکویسٹ کر دیں یا آرڈر فرما دیں کہ وہ اپنا جو ریٹن آرڈر ہے وہ تو شائع کر دیں تاکہ ہم اپیل کر سکیں. جی مصطفیٰ رمدے صاحب، جج صاحب نے ابھی تک آرڈر جاری نہیں کیا، اس لیے آپ تک بھی آرڈر نہیں پہنچا. لیکن یہ کیا کہیں گے آپ، جو علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ٹرائل ہوا ہی نہیں، تو ایک فراڈ ہوا ہے؟ علی صاحب بڑے قابل اوریٹر ہیں، لیکن گزارش ہے سر کہ جیسے پہلے عرض کیا تھا، ایٹ دی کاسٹ آف ریپوٹیشن دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ لیگل ڈیفینس آج تک نہیں آیا. ابھی علی صاحب نے بھی کچھ گوش گزار نہیں کیا. جہاں تک سر فیئر ٹرائل کی بات ہے وہ ہر کسی کا حق ہے، خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، محمد دین ہو یا حنیف عباسی ہو، ہر کسی کا حق ہے کہ اس کو ایک فیئر ٹرائل دیا جائے. اور کل کلا اگر عمران خان صاحب کے وکلاء فیئر ٹرائل کے پرنسپل کو بیس رکھ کے اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ فلاں اسٹیچوٹری رائٹ یا سی آر پی سی کا پروسیجر جو ہے یا جو پریولیج تھا ایک اکیوزڈ کا وہ اس کو نہیں دیا گیا، تو ظاہر ہے یہ بات ان کے حق میں جائے گی.
لیکن اگر وکلاء کی بات کریں تو اف مائی میموری ڈزنٹ فیل کوئی 9 دفعہ تو شاید اس توشہ خانہ کیس میں ملزمان نے اپنے وکلاء تبدیل کیے ہیں. بارہا شاید انہوں نے اپنے پروسیکیوشن وٹنسز کو کراس ایگزامن کرنے سے انکار کیا ہے. ڈیفینس ایویڈنس غالباً لانے سے انکار کیا گیا ہے. اور جو میڈیا کے تھرو پتہ لگ رہا تھا آج صبح بھی جب ان کو 342 کے بارے میں بات کی گئی تو خان صاحب نے شاید، اب یہ اگین ایک سنی سنائی بات ہے، شاید 342 کی سٹیٹمنٹ دینے سے انکار کیا اور غالباً اپنے کمرے میں چلے گئے. However, تو یہ سر ایک تناظر میں دیکھا جائے گا کہ فیئر ٹرائل کیا ہے اور فیئر ٹرائل کے سٹینڈرڈز کیا ہیں. آیا عدالت نے ان کو ایک فیئر اپرچونٹی دی جو انہوں نے یوٹیلائز نہیں کی، یا ان کو اپرچونٹی نہیں دی گئی؟ آپ کے خیال میں سوال میرا یہ، آپ کے خیال میں یہ جیل کے اندر ٹرائل ہوا ہے، یہ کیا یہ اوپن ٹرائل نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اور کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جج صاحب بڑی جلدی میں تھے؟ انہوں نے چھٹی کی درخواست دی ہوئی تھی، ان کی چھٹی کی درخواست جو ہے وہ منظور نہیں ہوئی اور پھر انہوں نے جلدی جو ہے وہ فیصلہ دے دیا ہے. اتنی جلدی کیا تھی؟ میر صاحب، جج صاحب کے کانڈکٹ پہ، پرسنل کانڈکٹ پہ بات کرنا شاید غیر مناسب عمل ہے. کسی کی ججمنٹ پہ کوئی تنقید کی جائے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اور ایز فار ایز ان کیمرہ ٹرائل از کنسرنڈ، آئی تھنک یہ معاملہ چیلنج بھی ہوا، اس پہ کوئی فیصلہ بھی آیا، تو وہ آئی تھنک بعد میں ایک فائنلٹی اٹین کر گیا. بٹ اگین میرٹ کی جو بات ہے، اور اگر فیئر ٹرائل نہیں ملا خان صاحب کو تو پھر تو ان کی خوش قسمتی ہے، ان کو ایپلیٹ سٹیج پہ ریلیف ملے گا. بٹ دیر از اے لٹمس ٹیسٹ کہ فیئر ٹرائل کیا ہوتا ہے اور کیا جو اکیوز تھے انہوں نے انجینئر کیا ڈیلے، کوآپریٹ کیا عدالت سے، یا عدالت نے صرف ایک چیز کو بلڈوز کیا. تو آئی تھنک وہ دیکھنے والی بات ہے. ابھی ہم مفروضوں پہ چل رہے ہیں اور اگین بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ صرف پولیٹیکل نیریٹو پہ بیٹھی ہیں. کوئی ڈیفینس جو ہے میرٹ پہ ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں نظر آئی. اچھا، میں تھوڑا سا آپ کی کنزمپشن کے لیے بھی اور ناظرین کی کنزمپشن کے لیے بھی بتا دوں کہ ہوا کیا آج عدالت میں. یہ جو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی، تو اس کے علاوہ جو عمران خان اور بشرا بی بی ہیں ان کو 1,57,40,00,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے، اور بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کو 10 سال کے لیے نااہل بھی قرار دیا گیا ہے. اور جو آپ 342 کے بیان کا ذکر کر رہے تھے، تو فیصلے سے قبل جج صاحب نے بانی پی ٹی آئی سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے 342 کا بیان دیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے وکلا کے آنے پر یہ بیان جمع کرواؤں گا، تھوڑا وقت دیں. تو لیکن جج صاحب نے ان کو وقت دینے سے انکار کر دیا. علی ظفر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بشرا بی بی صاحبہ نے آج خود ہی جا کے کہا ہے کہ مجھے بھی گرفتار کر لیں، تو ان کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جج صاحب کا ریٹن آرڈر سامنے نہیں آیا، یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں جی، مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو یہ خیال تھا کہ ہم سزا سنائیں گے اور اس کے بعد ایک ڈرامہ نچایا جائے گا کہ بشرا بی بی کو گھر سے اریسٹ ہو رہی ہیں اور ان کو لے کے جایا جا رہا ہے، اور وہ جو ایک بنے گا نریٹیو، اور اس کے بعد اس کو پولیٹیکل مائلیج دی جائے گی اس کے اوپر. لیکن وہ جب خود چلے گئیں اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے سزا سنا دی ہے، میں اب جیل آ گئی ہوں، اب مجھے اریسٹ کر لیں، تو وہ میرا خیال ہے وہ ڈرامہ جو تھا وہ ایک طرح سے فلاپ ہو گیا، وہ ہوا ہی نہیں. سو جو ڈراپ سین تھا اس کے بعد ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں اور کس طرح اریسٹ کریں ان کو. تو میرا خیال ہے یہ اس کی وجہ تھی. اور آج آپ درست فرما رہے ہیں کہ آج صبح جو ہوا، وہ مجھے اطلاع ملی کہ وہ وکلاء صاحبان جو گئے تھے ان کو، چونکہ یہ جیل ٹرائل ہو رہا ہے تو جیل کے اندر جانے کے لیے بھی جیل اتھارٹیز کی اجازت چاہیے اور باہر آنے کے لیے بھی جیل اتھارٹیز کی اجازت چاہیے. تو وکلاء کو باہر ہی بٹھائی رکھا. جج صاحب اندر گئے، ایک پروسیکیوشن اندر گیا ان کے ساتھ، اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کو جیل سے لے کے آئے اور وہاں کہا ان کو کہ جی آپ بیان یہ دے دیں. تو انہوں نے کہا میرے وکیل کہاں ہیں، میرے وکیلوں کے بغیر میں کیسے بیان دے سکتا ہوں. تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے آپ نہیں دیتے تو میں آپ کو 14 سال سزا سناتا ہوں، جب وہ جا رہے تھے کمرے سے. تو یہ آج کی کاروائی جو مجھے اطلاع ملی ہے. اور علی ظفر صاحب ایک اور بھی میں چاہ رہا ہوں، ایک آج لاہور ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آیا ہے
وہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے خلاف ایک درخواست دی تھی، تو اس پہ جسٹس شمس محمود مرزا صاحب کا جو آرڈر ہے اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان سمیت ان کی پارٹی اور تمام پارٹیاں جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں ان سب کی الیکٹرانک میڈیا پہ جو کوریج ہے اس کو ممکن بنایا جائے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ لاہور ہائی کورٹ سے تو آپ کو یہ ایک مل گیا ہے، ایک ریلیف مل گیا ہے اور اس کا الیکشن میں آپ کو فائدہ ہوگا؟ جی بالکل، یہ وہی جو جسٹس شمس محمود مرزا صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں وہ آرٹیکل 17(2) کی ہی وہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی کیمپین کرے، یہی ہم کہتے آ رہے ہیں اور یہ فائنلی ایک عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب اس کو کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا یہ الگ بات ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ سپریم کورٹ کا سمبل کیس تھا، سمبل کیس میں جب بحث ہو رہی تھی تو میں نے یہ کہا تھا جج صاحب کو، چیف جسٹس صاحب کو، کہ سر ہمیں الیکشنز کی جگہ جو صرف پشاور میں دی جا رہی تھی، ہم نے الیکشن اس لیے ادھر کرایا تو دوسری جگہوں پہ ہمیں الیکشن کرانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ کو یہ مسئلہ تھا تو آپ ہمارے پاس آتے، ہم آپ کو آرٹیکل 17(2) کے تحت آپ کو اجازت دیتے کہ آپ اپنی الیکشنز کرائیں۔ تو اس ججمنٹ کے بعد ہم نے آج انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے کے لیے پورے پاکستان میں جو تھیں ریزولوشن ممبرز کی ایک میٹنگ کال کی تھی جو مختلف جگہوں پہ تھی، لیکن آج یہ ہوا کہ اسلام آباد میں جو جگہ تھی وہ سیل ہو گئی، کوئٹہ میں جو جگہ تھی ادھر پولیس نے ریڈ کر دیا، باقی جو جگہوں پہ جو جانا چاہ رہے تھے ممبرز ریزولوشن پاس کرنے کے لیے ان کو اریسٹ کیا گیا۔ تو یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 17(2) کی ججمنٹ بھی آ گئی پیمرا کے بارے میں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی چیزوں میں بھی آرٹیکل 17(2) جو ہے وہ اپلائی کیا جائے گا کہ نہیں، کیونکہ فی الحال تو وہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ تو آئین میں ایک کتاب میں ہمیں نظر آتا ہے آرٹیکل 17(2) جس کے تحت ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ پولیٹیکل کیمپین کر سکتی ہے، اس پہ میں لیکن وہ پریکٹیکلی ہمیں زمین پہ نہیں نظر آتا۔ مصطفیٰ رمدے صاحب اس پر آپ کچھ تبصرہ فرمائیں گے کہ جو علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے فیصلے تو آ جاتے ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا؟ سر، عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ ہر کوئی احترام کرتا ہے، کرنا چاہیے، اور علی ظفر صاحب ہوں یا کوئی بھی ایسا شخص جو اگریوڈ ہو کسی نان امپلیمنٹیشن سے، وہ کنٹمپٹ میں جا سکتا ہے اور فیصلوں پہ فی الفور عمل درآمد ہوتا ہے۔ بہت سارے کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ جو ہیں وہ انیشیٹ بھی ہو چکی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈپٹی کمشنر کے خلاف چل رہی ہیں، تو وہ غالباً اتنی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، امپلیمنٹ ہوں گے جو فیصلے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مصطفیٰ رمدے صاحب، علی ظفر صاحب۔ یا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم قومی اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لینے والی 2 خواتین امیدواروں سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جو خواتین امیدوار ہیں ان کو آنے والے انتخابات میں کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ جو 8 فروری کے انتخابات ہیں اس میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پہ 1000 سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ جنرل سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہی ہیں۔ کوئی قومی اسمبلی کی نشست پہ الیکشن لڑ رہی ہیں، کوئی صوبائی اسمبلی کی نشست پہ الیکشن لڑ رہی ہیں، اور کئی حلقوں میں ان خواتین کا بہت بڑے بڑے اور نامی گرامی سیاستدانوں سے مقابلہ ہے۔ تو آج ہم قومی اسمبلی کی جو 2 امیدوار ہیں ان سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ نوشین افتخار صاحبہ جو مسلم لیگ نون کی امیدوار ہیں NA 73 ڈسکا سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سدرہ سعید بندیشہ صاحبہ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار ہیں NA 100 فیصل آباد سے۔ تو نوشین افتخار صاحبہ، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ تو پہلے بھی رکن قومی اسمبلی رہی ہیں، یہ بتائیں کہ بطور رکن قومی اسمبلی جب آپ پہلی دفعہ منتخب ہوئی اور اب آپ دوبارہ بھی الیکشن لڑ رہی ہیں، تو آپ کے حلقے میں مزید خواتین اور جو ینگ خواتین ہیں وہ آپ کو دیکھ کے تو ان میں بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ سیاست میں الیکشن لڑیں، یا یہ صرف آپ کا ایک کردار ہے آپ کے خاندان کے حوالے سے، اس لیے یہ آپ تک ہی محدود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بہت شکریہ حامد صاحب، آپ نے ہمیں آج انوائٹ کیا اپنے پروگرام پہ، اور بالکل ہمیں ایسی بات ہے جی، میں دیکھ رہی ہوں کہ جو خواتین ہیں اور ینگ جو ہیں ہماری بچیاں، ان کا رجحان اب سیاست کی طرف جو ہے وہ کافی وہ مائل ہوتی ہیں. اور میں اکثر اب پوچھتی ہوں، پہلے ہم جب جاتے تھے بچوں سے پوچھتے تھے جی آپ نے کیا بننا ہے، کیا خواہشات ہیں آپ کی، تو اب وہ آگے سے کہتی ہیں جی ہم نے الیکشن لڑنا ہے. تو اٹس اے ویری پازیٹیو اینڈ گڈ چینج. اور میری جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس میں بالکل ووٹر جو ہے وہ ایکول ہے، خواتین اور مردوں کا جو ہے وہ ووٹر بیلنس ہے. اور میرے اب جلسوں میں بھی جو ہے وہ عام جو ہے مردوں کے تعداد کی طرح خواتین بھی جو ہیں وہ بھی کافی جو ہے جلسوں میں بھی شرکت کر رہی ہیں. تو میں تو بہت خوش ہوں، کیونکہ پہلے صرف رسائی مردوں کی مردوں تک تھی، اب یہ کافی جو ہے میرے آنے سے چینج یہ آیا کہ خواتین بھی اپنے مسائل جو ہیں وہ بخوبی بیان کرتی ہیں، اور ان کے مسائل کا حل بھی میں کرتی ہوں. اچھا سدرا سعید بندیشہ صاحبہ، آپ پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہی ہیں، تو خاتون ہونے کی وجہ سے اس الیکشن میں آپ کو کسی مشکل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سب دیکھنے والوں کو السلام علیکم. حامد بھائی آپ کو بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ جیو پہ دعوت دی ہے. اور جی مجھے مشکلات تو کوئی نہیں ہے، بہرحال یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے تو سارا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات اب بڑھ رہی ہیں میرے حلقے میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے حلقے میں جو ہے میرے مقابلے میں رانا ثناء اللہ ہے، تو وہ ہر حربہ استعمال کر رہا ہے. اپنے ووٹر میرے کو ڈرا بھی رہے ہیں، اور جگہ جگہ پہ انہوں نے پولیس سے یہ سارے کام اپنے لینا شروع کیے ہوئے ہیں. اچھا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی کا جو منشور ہے وہ منشور کی وجہ سے آپ کو ووٹ ملے گا، یا کوئی آپ کو اپنی ذاتی اثر و رسوخ کی وجہ سے ووٹ ملے گا؟ انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی کا منشور بھی بہت اچھا چیئرمین صاحب نے دیا ہے، اس وجہ سے بھی ملے گا مجھے ووٹ، اور میرے خاندان کا اپنا بھی اثر و رسوخ کافی ہے اور اس وجہ سے بھی مجھے ملے گا. اب دیکھیں کہ بے نظیر صاحبہ کا جو انکم سپورٹ چل رہی ہے وہ ہمیں عورتیں جو لے رہی ہیں وہ ماشاءاللہ مجھے خود آ کے مل رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ پروگرام آپ نے بڑا اچھا بے نظیر صاحبہ نے شروع کیا تھا اور یہ بڑا کامیاب جا رہا ہے، اور اس میں مجھے مدد بھی کافی مل رہی ہے. اب چیئرمین صاحب نے نیا منشور دیا ہے، اس منشور کو لے کے میں بھی گھر گھر جا رہی ہوں، اپنا لوگوں کو بتا رہی ہوں، اپنی بہنوں کو بتا رہی ہوں، اپنے بھائی کو بتا رہی ہوں. اور اسی طرح جوک در جوک جو ہے وہ اب انشاءاللہ تعالیٰ اس حلقے میں پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ کافی مضبوط نظر آ رہی ہے. اچھا نوشین افتخار صاحبہ، آپ سے پہلے آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ بھی اس ڈسکا سے وہ MNA تھے، تو یہ بتائیں کہ جو آپ خواتین ہوں یا مرد ہوں، جب آپ کمپین میں جا رہی ہیں لوگوں کے پاس، تو ان کا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ آپ کو کیا بڑا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ وہ آپ دوبارہ MNA بن کے ان کا مسئلہ حل کریں؟ حامد بھائی، یہاں پر تو ہمارے جو لوکل مسائل ہیں، آپ کو پتہ ہے اظہار شاہ مرحوم جو ہیں وہ 1985 سے جو ہے جی سیاست کا حصہ رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں جو ہے لوگوں کی جو ہے یہ محبت ملتی ہے. ایک میرا خاندان جو ہے وہ مذہبی بھی ہمارا ووٹ بینک ہے، تو ہمیں تو جی بہت محبت اور رسپیکٹ مل رہی ہے. لیکن جو مین مسائل لوگوں کے یہاں پر ہیں وہ زیادہ تو جی تعمیر سے ریلیٹڈ ہے، تعمیر و ترقی سے، جس طرح گلیوں نالیوں میں. اور ڈسکا میں ایک ہی پرابلم رہ گیا ہے، وہ ہے سیوریج کا ایشوز آتے ہیں. اس کے علاوہ جو مجھے 16 ماہ میں حکومت کا جو ہمیں ٹائم ایک ٹینیور پیریڈ ملا، اس میں جو ہے میں نے اپنے علاقہ کے مسائل کافی حد تک جو ہیں وہ حل کروانے کی کوشش کی، جس میں ہم نے پنجاب یونیورسٹی کا سب کیمپس لیا، کافی میجر روڈز جو تھیں ڈسٹرب ان کا جو ہے ہم نے جو ہے ان کی تعمیر ہو رہی ہے. نادرا کا ایک آفس لیا میں نے، پاسپورٹ کا آفس لیا، ہیلتھ پہ کام کیا. تو الحمدللہ میرے لوگ دے آر ابھی کوائٹ سیٹسفائیڈ. اور ابھی بھی جو میجر کام ہے وہ صرف لوگوں سے اب جو ریلیٹڈ ہے، جیسے میں ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہتی ہوں اور گلیوں نالیوں کے مسئلے ہیں جو مائنر ایشوز ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگوں کو ایسے مسائل یہاں پہ تو جو ہے ادھر پیش نہیں ہے. لیکن اوور آل جو ایک مسئلہ ہے جو عوام کا، وہ مہنگائی بھی ہے، اور جو پچھلی حکومت کی وجہ سے ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے. تو انشاءاللہ اس دفعہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ جب چوتھی بار وزیر اعظم بنتے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ بھی قابو پا لیا جائے گا. اچھا میں ذرا چاہتا ہوں کہ جو خواتین ووٹرز ہیں، خواتین ووٹرز جو ہیں وہ کیا سوچتی ہیں، اس پہ راشدہ شعیب صاحبہ نے ایک رپورٹ تیار کیا، وہ ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. 8 فروری عام انتخابات کا دن اب زیادہ دور نہیں، جس کے لیے سیاسی جماعتوں کی تیاریاں عروج پر ہیں. الیکشن کمیشن کے مطابق ملک میں ووٹرز کی مجموعی تعداد 12,85,85,760 ہے، جس میں مرد ووٹرز 6,92,00,000 سے زائد اور خواتین ووٹرز 5,93,00,000 سے زائد ہیں.
خواتین ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گی، لیکن ان کی شرائط کڑی ہیں۔ ووٹ اسی کو دیں گے جو ہمیں گیس دے گا، بجلی دے گا اور بچوں کو روزگار دے گا۔ بجلی کو کم کریں اور چیزیں جو ہیں انہیں کم کریں، اس لیے ہم انہیں ووٹ دیں گے کہ وہ ہمیں گیس دے۔ ہمیں سودا سستا چاہیے، غربت سے تنگ ہیں گے، ہمارے یہ مسائل حل کیے جائیں۔ پرانی پارٹیز کا ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے، تو اب ہم کوئی نئی پارٹی کو لانا چاہیں گے۔ کچھ خواتین کو علم ہے کہ ووٹ ان کی تقدیر بدلنے میں کتنا اہم ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے گھر والوں کی مرضی سے ہی ووٹ ڈالنے کی پابند ہیں۔ گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں فلانے بندے کو دینا ہے، پھر اسی کو طرف جاتا ہے ووٹ۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اسلام آباد میں خواتین ووٹرز کی تعداد 5,14,000 سے زائد ہے، اور اب کی بار یہ خواتین ایسے امیدواروں کا انتخاب کریں گی جو انہیں بہتر معیار زندگی فراہم کرنے کے دعوے کو حقیقت بنانے کے اہل ہوں۔ کیمرہ مین سلمان حیدر کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد۔ اچھا سدرا سعید مندیشہ صاحبہ، آپ یہ بتائیں کہ جب آپ لوگوں میں جا رہی ہیں ووٹ لینے کے لیے، تو خاص طور پہ جو خواتین ہیں وہ کون سا بڑا مسئلہ بیان کرتی ہیں جو وہ چاہتی ہیں کہ آپ لوگ الیکٹ ہو کے وہ مسئلہ حل کریں؟ جی، عورتیں جب میں جاتی ہوں گھر گھر، تو ان کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ جی وہاں پہ واقعی سیوریج کا بڑا پرابلم ہے، اور بعض کالونی میں دیکھ کے حیران ہوں کہ آج کا بھی دور ہے کہ میرے حلقے کی جو عورتیں ہیں وہ ہاتھوں سے اپنے وہ کیا ہے نالیاں نکال رہی ہیں، اور میں دیکھ کے ہی حیران رہ گئی ہوں کہ یہ فیصل آباد کا ہی کوئی حلقہ ہے یا کسی اور جگہ کا ہے کہ یہاں پہ کوئی دنیا کے لوگ نہیں بستے۔ عورتوں کو زیادہ مسائل سیوریج کے ہیں، اور ایک وہ ان کی بچیاں اور بچے پڑھے لکھے ہیں، وہ جابس کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں جاب دی جائے۔ اور ایک جگہ گئی، وہاں پہ وہ ہاسپٹل نہیں تھا عورتوں کے لیے، وہ عورتوں کا ہاسپٹل چاہ رہی ہیں، وہ تعلیم بھی چاہ رہی ہیں، وہ ایجوکیشن چاہ رہی ہیں کہ بچیاں ہماری بہت دور جاتی ہیں، ہم مہنگائی سے اتنا تنگ آ چکے ہیں کہ ہم لوگ دور جا کے بچیاں جو شہر نہیں بھیج سکتے، ہمیں دیہات میں یا اسکول یا کالجز دیے جائیں۔ یہ ڈیمانڈ ہے عورتوں کی، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جب چیئرمین صاحب وزیر اعظم بنیں گے تو انشاءاللہ میں بھی یہ سیٹ اللہ کے حکم سے نکالوں گی، تو میں اپنی ان عورتوں کو، اپنی بہنوں، اور جو میں نے وعدے کیے ہیں ان بہنوں کے ساتھ، اور سب سے میرا بھی زیادہ فوکس جو ہے وہ بچیوں کی تعلیم پہ ہے، کیونکہ میرے دیہات علاقہ ہے اور یہاں پہ تعلیم کی بہت کمی ہے، اور خاص طور پہ بچیوں کی، اور اسی وجہ سے ہماری بچیاں کافی آگے جا کے پھر پریشانی کا باعث بنتا ہے بچیوں کے لیے، اور میں ان پہ زیادہ کام کرنا چاہوں گی۔ اچھا، ہم نے ایک اور بھی سوال ہے، وہ آپ دونوں سے کرنا ہے کہ جو خواتین ووٹر ہیں وہ ووٹ دینے میں کتنی انڈیپینڈنٹ ہیں، کتنی آزاد ہیں؟ ہم نے اس معاملے پہ خیبر پختونخوا اور سندھ کی جو کچھ امیدواران ہیں ان سے بھی پچھلے پروگراموں میں بات کی، آپ سے بھی بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ سیدہ نوشین افتخار صاحبہ، یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں جو خواتین ووٹرز ہیں وہ ووٹ دینے میں کتنی انڈیپینڈنٹ ہیں؟ کیا وہ اپنے گھر والوں کی مرضی سے ووٹ دیتی ہیں، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ والد صاحب یا بھائی یا خاوند کہیں اور ووٹ دے رہا ہے اور خاتون ووٹر جو ہے وہ کہیں اور ووٹ دے رہی ہے؟ حامد بھائی، اب تھوڑا سین ڈس کا ڈفرینٹ ہے۔ اب آپ یقین کریں کہ جو خاوند اور بھائی ہیں نا وہ خواتین کے کہنے پہ ووٹ دے رہے ہیں، ہمارے یہاں تو یہ سسٹم ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ آپ ہیں؟ نہیں، میں اس کی وجہ آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیں، جو ایک عورتوں کی کنیکٹیوٹی ہے نا، وہ شاید میرا پریزنس جو ہے وہ ان کو کافی اپنا وہ جو ایک کانفیڈنس کا لیول ہے ان کا بھی ریز ہوتا ہے، میرا بھی ہوتا ہے۔ اور میں اس طرح بات کروں گی کہ بائی الیکشن میں 53% آف ویمن ووٹر جو ہے نا دے ووٹڈ فار می، تو میرا بندوں سے زیادہ خواتین نے میرے پہ جو ہے وہ اعتماد کا مجھے ووٹ ڈالا۔ اور ابھی آپ پوچھ رہے تھے مسائل کا، تو یقین کریں ہم بھائی کہ خالی ان کو گیس اور جو ہے مہنگائی ایک ایشو نہیں ہے، ان کے ڈومیسٹک وائلنس یہ جو ہے ہمارا یہ بہت ایشو ہے، انہیرنٹ جو پراپرٹی جو انہیرنٹ کیسز ہیں اس کا بہت ایشو ہے۔ تو عورتوں کے مسائل ابھی بھی جو ہے وہ بہت حل ہونے کی ان کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی بھی ہم لوگ کنزرویٹو مائنڈز کے ساتھ خواتین پہ پریشرائز ان کو کرتے ہیں، ان پہ دباؤ ڈالتے ہیں۔ لیکن میں یہی کہوں گی کہ جو خواتین ہیں وہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارے بھائیوں کو ہے۔ اس معاشرے میں اس چیز کی بھی جو ابھی تبدیلی سوچ کی بھی آنی چاہیے۔ میں ہمیشہ سے کہتی ہوتی ہوں کہ میں عورت مارچ کے حق میں نہیں ہوں، میں فیمنسٹ نہیں ہوں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ عورتوں کو آپ عزت دیں۔ اگر آپ برابری نہیں دے سکتے تو عورتوں کو ایٹ لیسٹ عزت ضرور دیں، ان کی بات کی اہمیت ہونی چاہیے، اور ان کو بھی ڈیسیژن میکنگ میں جو ہے نا وہ معاملات میں ان کا حصہ ہونا چاہیے۔ اچھا، سدرا سعید مندیشہ صاحبہ، آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ کے حلقے میں عورتیں جو ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے میں کتنی آزاد ہیں؟ وہ گھر والوں کے
کہنے میں ہیں یا وہ اپنی مرضی سے بھی ووٹ دیتی ہیں؟ جب تک تو میں نہیں تھی الیکشن میں، تب تک تو یہی تھا کہ وہ ہر طرف سے مرد تھے اور مرد ہی فیصلہ کر رہے تھے. اب انشاءاللہ عورتیں اپنا مائنڈ چینج کر رہی ہیں، وہ مجھے مل رہی ہیں، وہ خود بھی مجھے کہتی ہیں کہ ہم جو ہیں ہم اپنے بھائیوں اور خاوند سے خود بات کریں گے کہ وہ باجی آپ کی طرف آئیں. اور اس ٹائم پہ جہاں پہ عورت ایک کھڑی ہے، عورتوں کے لیے بڑی آسانی ہوگی ہے کہ وہ اپنی آواز ایک عورت تک پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عورت نے ہماری بات سنی ہے اور آگے تک لے کے جائے گی. عورت خوش ہو رہی ہے جس حلقے سے خواتین الیکشن لڑ رہی ہیں، اس حلقے سے خواتین جو مسائل لے کے آ رہی ہیں وہ خوش ہو رہی ہیں کہ شکر ہے کہ کوئی عورت ان کے علاقے میں آئی ہے. اور یہاں سے میرا جو حلقہ ہے یہاں پہ پہلی دفعہ کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے، اور اس دفعہ عورتیں وہ آزاد ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، اور پر امید بھی ہیں اور میرے ساتھ بھی کھڑی ہیں، اور یقین بھی ہے مجھے کہ اس دفعہ ہماری خواتین انشاءاللہ تگڑا مقابلہ دیں گی. اچھا نوشین افتخار صاحبہ، جو مسلم لیگ نون کا منشور ہے، آپ بتائیں گی کہ اس میں خواتین کے حوالے سے ایسی کون سی بات ہے کہ جس پہ آپ فخر کر سکتی ہیں اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ خواتین کو مسلم لیگ نون ہی کو ووٹ دینا چاہیے؟ بھائی سب سے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو ہمارا پہلے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پی ایم ایل این ہمیشہ مین ڈومیننٹ جو ہے وہ پارٹی رہی ہے. اس میں خواتین کو کہیں بھی دیکھا نہیں جا سکتا تھا، ہمیشہ جو ہے وہ ریزرو سیٹ پہ جو ہے وہ خواتین اس پارٹی کا حصہ رہی ہیں. لیکن اس بار آپ جنرل الیکشنز میں صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلی تو یہ خوش آئند بات ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ پارٹی کا سی او بنا دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ ہماری جو جنرل سیٹس پہ خواتین جو ہیں وہ آپ کنٹیسٹ کر رہی ہیں وہ بہت تگڑی خواتین ہیں. تو پہلے تو یہ بہت مجھے فخر ہوتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے جو فیصلہ کیا خواتین کو، جن کا شروع سے ایک سیاسی رول رہا ہے پارٹی میں، اور وہ سب اب الیکشن لڑ رہی ہیں، تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اور دوسری بات میں بتاؤں، منشور میں ہم نے اس دفعہ خواتین کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے جو منشور ہمارا نیا آیا مینیفیسٹو، اس میں خواتین کو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان کا ایز اے ووٹر استعمال کریں گے، ہم ان کو فائنینشیل جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. اور اب ہماری جو پارٹی ہے اس میں ایز اے لیڈنگ رول میں آپ خواتین دیکھیں، آپ جس طرح مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، وہ ہماری انفارمیشن منسٹر بھی رہی ہیں. تو مجھے فخر ہوتا ہے کہ اس پارٹی میں عورت کو عزت یا عورت کا ایک احترام ہے اور عورت کو اس کا مقام مل رہا ہے. اور خواتین جو پاکستان کی ہیں ان کے لیے اب ہم ووکیشنل ٹریننگ، اور ان کے علاوہ ہم ان کی جس طرح اسمال انڈسٹریز کے یہاں اسمال بزنسز میں خواتین ہماری آ رہی ہیں، ان کو پروموٹ کرنے کا بھی اس دفعہ جو ہے فیصلہ کیا. اچھا جی، سدرا سعید بندیشہ صاحبہ، یہ بتائیں کہ آپ کی جو پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے منشور میں کون سی ایسی بات ہے جس کو کہ آپ خواتین کے سامنے پیش کریں گے، دیکھیں جی خواتین کے لیے ہم نے یہ وعدے کیے ہیں، اس لیے آپ کو صرف ہمیں ووٹ دینا چاہیے؟ سب سے بڑی بات ہے کہ پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات کا سامنا بھی رہا ہے، پر پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ کا جو پروگرام دیا ہے وہ چلتا رہا ہے. اور اس ٹائم بھی اگر آپ عورت سے پوچھیں گے نا جس کو یہ مل رہے ہیں پیسے کہ تم نے کدھر ووٹ دینا ہے، تو وہ یہی کہتی ہے کہ میں نے بے نظیر کو دینا ہے. تو ماشاءاللہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور تو شروع سے ہی بی بی سے ہی شروع تھا کہ وہ عورتوں کا ہے، ان کے مائنڈ میں بھی ہے. آپ دیکھیں مزدور کارڈ آ رہا ہے، کسان کارڈ آ رہا ہے، اور یہ سارا چیئرمین صاحب نے جو منشور دیا ہے 300 یونٹ فری دیے جائیں گے، اور بچیوں کی تعلیم پہ خاص طور پہ انہوں نے زور دیا ہے، اور گھر بھی دیں گے انشاءاللہ. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ غریب اور غربا کو گھر بھی دیں گے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس دفعہ ووٹر بھی ٹرسٹ کر رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ، کیونکہ انہیں اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. ان کو یہ پتہ ہے کہ اب جو جتنے بھی آگے پروجیکٹ کیے ہیں بڑے بڑے، جیسے سوئی گیس ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ ان کو یہ پتہ ہے. چھوٹا سوال، آگے بھی جتنا غریبوں کا خیال ہے، چھوٹا سوال آپ یہ بتائیں، جی جتنے بھی غریبوں کا ہے وہ معاملہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی. ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کا جواب دیں بندیشہ صاحبہ، کہ آپ کے حلقے میں آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کا ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی کوئی ہے ایسی پارٹی جس سے آپ کا مقابلہ ہے؟ نہیں، یہاں پہ اور کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، میرا اور رانا ثناء اللہ کا ہی مقابلہ ہے اس حلقے میں، اور نہیں ہے کوئی مقابلے میں. نوشین افتخار صاحبہ، آپ کو اپنے حلقے میں پیپلز پارٹی کا سامنا ہے یا مسلم لیگ نون کا سامنا ہے یا کسی اور پارٹی کا سامنا ہے؟ حامد صاحب، ہماری جو ڈسکا ہے نا یہ ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کا ہی گڑ رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بائی الیکشن میں جو ترین الیکشن بھی تھا تب بھی ہمارا یہاں پہ مقابلہ تھا وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ سے تھا، اور اللہ نے ہمیں تب بھی فتح دی تھی.
تو جی ہمارا مقابلہ جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ دوسری ہی پارٹی سے ہوا ہے، لیکن اللہ نے ہمیشہ ہمیں کامیاب کیا ہے۔ تو ابھی بھی جو دوسری پارٹی ہے، لوگوں نے 9 مئی کے بعد اپنا ذہن کافی حد تک چینج کیا ہے، اور لوگ جو ہے وہ کافی ہماری طرف پی ایم ایل این کی طرف کنونس ہے، انکلائنڈ ہے، اور اس دفعہ کافی لوگوں نے جو ہے مسلم نون میں شمولیت اختیار کی ہے۔ تو الحمدللہ ڈسکا میں انشاءاللہ جو 9 فروری کا رزلٹ ہے وہ انشاءاللہ پی ایم ایل این کی فیور میں، اور یہ سیٹ اس دفعہ بھی ہم بھاری۔ بہت بہت شکریہ تھینک یو سین افتخار صاحبہ اور سدرا سعید مدیشہ صاحبہ، اور مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔